वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, एक तरफ पीटीआई के अंदर ही जो है वो ऑडियोज़ और इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है धरना गलत प्लान हुआ, कोई जिम्मेदारी वज़ीर आला पर डाल रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत पर सियासत भी बड़ी उरूज पर है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। वही मोड़ ये कि जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि दावे से कह सकता हूँ कि बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब सवाल ये कि अगर सेहत वाकई इतनी ख़राब नहीं है तो फिर ये तशवीश, ये एहतजाज और ये बयानिया क्यों? इसी हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पीटीआई से सीनियर रहनुमा है रिजवान खानजादा। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से सेनेटर बहरमन तुंगी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं रिजवान खानजादा साहब। जैसे कि शेख वक़ास अकरम साहब की जो मुबैना ऑडियो में जो धरने की नाकामी का जो मलबा है वो सारा बराह रास्त वज़ीर आला पर डाल दिया गया है, तो क्या ये पीटीआई के अंदर संजीदा इख्तलाफात हैं और कमज़ोर क़यादत की वाज़ेह अलामत है? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपका। देखें, शेख वक़ास साहब ने जिसको भी ये ऑडियो भेजी है यकीनन वो कोई पीटीआई का दोस्त होगा। और मैं इसको ऑडियो लीक नहीं कहता, ये कोई ऐसी बात नहीं की शेख वक़ास अकरम साहब ने। एक नॉर्मल सी बात की है कि जी 12 घंटे और 8 घंटे, वो यकीनन अगर कराची से कोई कहता है कि जी एमएनए साहब पहुंच जाएं रात को 1 बजे, तो कोई नहीं पहुंच सकता। एग्जैक्टली। सुहेल आफरीदी साहब वहां पहुंचे, अपनी टीम के साथ पहुंचे, जितने लोग उनके साथ हो सकते थे वो पहुंचे। हमसे भी राब्ता हुआ, हमने भी अपील की, वर्कर्स पहुंचे वहां पर। जो जो पिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक इस रात के पहर में, शाम में, इस सर्दी में, इतनी तकलीफ़ों में, इतनी सख्तियों के बावजूद जो वर्कर, जो रहनुमा, जो एमपी एमएनए अडियाला के बाहर पहुंच सका वो पहुंच गया। जहां तक बात रही, सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल बयान दिया, उनसे बात हुई, डॉक्टरों को बुलाया गया, डिस्कस किया गया, मीटिंग हुई, उसके बाद लाए अमल तब्दील कर दिया गया। ठीक, हर पार्टी करती है, जो उन्होंने बेहतर समझा वक्त पे फैसले उन्होंने किए। बाकी इसको इतना इशू ना बनाया जाए कि जी धरना फेल हो गया। धरना हुआ कहाँ है अभी? धरना आपने देखा कहाँ है अभी? धरना तो इंशाल्लाह होगा। जब होगा तो फिर दुनिया देखेगी कि धरना फेल हुआ या धरना कामयाब हुआ है। ठीक है। बैरवन साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि सर आपके नजदीक ये जो ऑडियो है, मुबैना ऑडियो, तो ये इस बात का सबूत है कि पीटीआई एहतजाज की सियासत में भी जो है उसको कंफ्यूजन का शिकार है वो? क्योंकि शेख वक़ास अकरम ने उस ऑडियो में कहा है बाकायदा कि ऑब्वियसली कोई किसी पास जहाज तो नहीं है, किसी पास हेलीकॉप्टर्स तो नहीं है कि उड़ के आ जाएं, जबकि रात में जो है वो केपी के हाउस में मीटिंग हुई, वहां पर वज़ीर आला केपी के भी मौजूद थे, सारी चीजें डिसाइड हुई, या तो उसी वक्त कह देते। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा, और उन्होंने ये भी कहा अपनी उस ऑडियो लीक के अंदर कि अगर इतना ही ज्यादा एहतजाज का उनका इरादा था तो केपीके से क्यों उन्होंने लोगों को नहीं बुलवा लिए? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पीटीआई की लीडरशिप का और उसके डिसीजंस का ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपने भाई से सवाल करता हूं कि इस वक्त आपके जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है उनकी पॉलिसी बयान चलती है। क्या इस वक्त महमूद खान अचकज़ई की आप सुनेंगे? क्या इस वक्त जो नाअहल सियासी नाबालिग चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी है उनको आप लीडर मानेंगे? क्या इस वक्त जो वहां पर अकरम राजा साहब है, सेक्रेटरी जनरल है, उनकी बात मानेंगे? आप 3, 4, 5 जो इस वक्त लीडरशिप, अपने आप को लीडरशिप कहते हैं, और बाकी वाकई हमने तो सियासत की है, 45 साल मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, हमने तो सिर्फ पार्टी चेयरमैन की डायरेक्टिव्स को, पार्टी चेयरमैन के फैसलों को हमने अहमियत दी थी और हम पार्टी चेयरमैन को मानते थे। लेकिन मैं अपने भाई से सवाल करता हूं कि क्या आप बैरिस्टर गौहर को कोई घास डालते हैं? क्या महमूद खान अचकज़ई ने अभी जो कहा कि इमरान की तबीयत या उनका जो इलाज है वो इतना सीरियस नहीं है, क्या उसको आप फॉलो करेंगे? क्या अगर इस वक्त जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, अगर वो मुज़ाकिरात की बात करते हैं तो कोई एमएनए उनको फॉलो करेंगे? क्या अगर सुहेल अफरीदी जो कि एक नाकाम तरीन एक सियासी नाबालिग जिसने
اربوں روپے کی کرپشن کی، عوام کے اربوں روپے خراب کر کے اسٹریٹ موومنٹ پہ اور مجرم قید سوکار چار کی رہائی پہ خرچ کر دے، کس کی بات مانیں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو انفارمیشن سیکریٹری ہے اس نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ دھرنا ناکام ہوا ہے، اور اسی طرح کہ اگر وہ اپنے ساتھ ایم پی اے لے جاتے تو خیبر پختونخوا کے 1995 میں ایم پی اے ہے تو کتنے ایم پی اے چیف منسٹر کے ساتھ تھے؟ پنجاب کو چھوڑ دے، سندھ کو چھوڑ دے، بلوچستان کو چھوڑ دے، خیبر پختونخوا سے تو کم از کم اسلام آباد کا 3-4 گھنٹے کا، اگر فار فلنگ ایریاز ہے تو 4-5 گھنٹے وہ پشاور میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے کا راستہ اسلام آباد کا۔ تو رات کے 8 بجے تک یہ ایم پی ایس کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے نہیں پہنچے کہ اس وقت انتشار کا شکار ہے پی ٹی آئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہاں پر دوسری طرف طرح کے عوام کا پریشر ہے، جو مختلف پارٹی کی لیڈرشپ ابھی سہیل افریدی سے مانگتے ہیں 4 ارب روپے کا حساب، جماعت اسلامی بھی مانگتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی مانگتے ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی مانگتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی مانگتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی مانگتے ہیں کہ 4 ارب روپے کا حساب دے دیں۔ ٹھیک ہے مہربان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے رضوان خازانزادہ صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیجیے۔ رضوان صاحب، اگر دھرنے کا فیصلہ جو وہ آخری وقت میں کیا گیا تھا اور ارکان وہاں پہ اسمبلی نہیں پہنچ سکے بر وقت اور ان کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ناکامی کی مکمل ذمہ داری جو ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ پارٹی قیادت پر نہیں آتی؟ دیکھیں جی، میرے دوست نے جو باتیں مجھ سے پوچھی ہیں کی ہیں، پہلی بات تو میں ان سے یہ کہتا چلوں کہ کے پی کے میں نیب آپ کے پاس ہے، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، کسٹم آپ کے پاس ہے، نارکوٹک آپ کے پاس ہے، جتنے وفاق کے ادارے ہیں سارے آپ کے پاس ہیں۔ اگر سہیل آفریدی نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی پٹیشن، کوئی اپلیکیشن، کوئی انکوائری اوپن کرائی ہے۔ کسی کے پی کے ایم پی اے ایم این اے نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ نے کیا کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کردار ادا کیا، اے این پی نے کیا کردار ادا کیا، نون لیگ کے پاس پورا وفاق ہے، آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ خالی ٹی وی پہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار ادا کریں۔ فری کرپشن عمران خان کا منصوبہ ہے، اگر عمران خان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے کرپٹ ہے، کرپشن کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کے خلاف نیب میں جائیں، ایف آئی اے میں جائیں، جو ادارے ہیں ہائی کورٹ جائیں، پٹیشن لگائیں، آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری بات محترمہ، آپ نے سوال کیا کہ جی دھرنا ختم ہو گیا یا دھرنا فیل ہو گیا یا دھرنا کیوں ہوا؟ یہ دھرنا نہیں تھا، میں اس کو دھرنا نہیں سمجھتا۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں ایک جو ہے، اور سہیل آفریدی صاحب بھی عمران خان کے ایک چھوٹے سے ادنے سے ورکر ہیں، ہم اس کو لیڈر نہیں سمجھتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کوئی لیڈر نہیں ہے، لیڈر عمران خان ہے۔ یہ پوری آپ کے ٹی وی سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان ہی لیڈر ہے۔ لیکن خازانزادہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے ہی دی ہے مذاکرات کرنے کی، اور پی ٹی آئی مذاکرات کرنے کی حامی ہے۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر وہ پارٹی کے آپ کے لیڈر ہیں، لیکن وہ تو ابھی جیل میں، تو ابھی کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا آپ لوگوں کا، کسی کے پیچھے تو لوگ جائیں گے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ لیڈر نہیں ہے، بیرسٹر گوہر، ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ، آخر کوئی پلان آپ لوگوں کا روڈ میپ ہے، پلان آف ایکشن ہے جس کے پیچھے جو ہے آپ کی پوری جو قیادت ہے اس کو فالو کرے، یا جو آپ کے سپورٹرز ہیں وہ اس کو فالو کرے؟ سر آپ لوگ میں اتنی چپکلش ہیں؟ نہیں، کوئی چپکلش نہیں ہے، کوئی چپکلش نہیں ہے۔ عمران خان نے محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس کو مذاکرات کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اب یہ پوری کی پوری جو سیاسی طاقت ہے، خیر میں تو اس کو سیاست سمجھتا ہی نہیں۔ سیاست میں تو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، اور سیاست میں ملک ترقی کرتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، اس ملک میں خنزامت ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات بند کی گئی ہے، جو ملاقات روکی گئی ہے، وہ یہ سارا ڈرامہ بنانے کی ایک سازش ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو اس کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، عمران خان صاحب کو وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا، تاکہ یہ پروپیگنڈا باہر پھیلایا جا سکے، تاکہ گروپ بندی پھیلائی جا سکے۔ کوئی گروپ بندی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاف لیگ نہیں بننے دیں گے پی ٹی آئی میں، نہ ہی ایم کیو ایم پاکستان بننے دیں گے۔ عمران خان ہی پی ٹی آئی رہے گا، اور پی ٹی آئی عمران خان رہے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا بیرمن صاحب،
بات سیدھی سی ہے کہ سر آپ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے ملاقات پہ پابندی لگا دی جبکہ عدالت کی طرف سے ان کو پرمیشن ہے، ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی آپ لوگ ملنے نہیں دے رہے، ان کی جو ہے ہمشیراؤں کو ملنے نہیں دے رہے، ان کے وکلا کو بھی ملنے نہیں دے رہے، تو سر کس طریقے سے بات آگے بنے گی؟ مذاکرات کی جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن دوسرے ہینڈ سے آپ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو مذاکرات تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، مطلب شروع ہی نہیں ہوں گے، بڑھنے کی تو بات دور کی بات ہے۔ دیکھیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس کے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ایز اے پرائم منسٹر اس نے مذاکرات سے ہمیشہ بھاگے تھے، اور اس نے ہمارے جو اپوزیشن لیڈر تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب ان سے ہاتھ ملانے کی بھی بات نہیں کرتے تھے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، تو ایز اے پرائم منسٹر بھی وہ مذاکرات سے بھاگتے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ آئیں بیٹھے پارلیمان کے لیے، دستور کے لیے، ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے، لیکن اس نے کبھی امپورٹنٹ کمیٹیز میں آنے کی زحمت نہیں کی، وہ بھاگ رہے تھے۔ اور آج ہم حکومت میں ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے ملک کے لیے، عوام کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، لیکن تو جب بیرمن آپ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بد نظمی کی وجہ سے جو ہے اپوزیشن کے مؤثر کردار کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے 1 منٹ دے دیں، لیکن جب آپ کی یہاں خیبر پختونخوا کے سیاسی نابالغ سے جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ ملا ہے عوام کی اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے، خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، وہ کل کے جواب دے رہے کہ ہمیں ووٹ نہیں مل رہا ہے اس لیے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، عوام کے خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کے خاتمے، بلکہ ہمیں ووٹ ملا ہے مجرم قید ارسوچار کی رہائی کے لیے۔ اور جب اس دن ایک صحافی نے تو سوال سہیل آفریدی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو عشق عمران میں ہوں اور میں تو ان سے ملاقات کرنے آیا ہوں، وہ تو انہوں نے برملا کہا ہے سر۔ تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب رات کو اس سے اسلام آباد میں ایک صحافی نے پوچھا کہ بھائی آپ تیرا کے لوگوں کو آپ نے بیار و مددگار چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں، مجھ سے آپ مجرم قید ارسوچار کے بارے میں پوچھ لی۔ تو جب ایک چیف منسٹر کا یہ حال ہے، جب اس کے محمود خان چغزئی نے اس دن کہا، ابھی میرے بھائی نے کہا کہ محمود خان چغزئی کو ذمہ داری دی مذاکرات کی، تو جب اس نے مذاکرات کی بات کی تو کیا عمران کی بہن علیمہ نے 5 گھنٹے بعد نہیں کہا کہ جو مذاکرات کرتے ہیں وہ عمران کے ساتھی نہیں ہیں؟ اس سے مینڈیٹ تو واپس لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت جلد یہ پی ٹی آئی کے میں نے محمود خان چغزئی کے خلاف ایک تحریک شروع کریں گے، لیکن اگر اس نے پارلیمان کی بات کی، پاکستان کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، تو یہ آپ لکھ لیں آپ کے چینل کی توسط سے کہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے میرے پروگرام میں۔ جی ٹھیک، اب پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ اچھا رضوان خان زادہ صاحب، محمود خان چغزئی نے جو کہا، ان کا سٹیٹمنٹ جو آیا، انہوں نے کہا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت یا ان کی صحت اتنی خراب نہیں تھی جتنا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو سر کیا آپ کی پارٹی جو ہے اس مطلب مسلسل جو ہے تشویش کا اظہار کر رہی ہے، تو اس کو بھی وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہم جو ہے سیاست میں زندہ رہیں؟ مطلب اتنی وہ آپ کے خود ہی اپوزیشن لیڈر ہیں نا جن کو بانی پی ٹی آئی نے منتخب کیا ہے، ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، تو پروپیگنڈا آپ لوگ کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم پروپوگنڈا پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، ہمیں شک و شبہات تو موجود ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ وہ نواز شریف کا ورکر نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں ہے کہ نواز شریف کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے کے آئے تھے تو انہیں اطلاع کرنی چاہیے تھی، ان کی فیملی کو دکھانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، ان کے سگنیچر لینے چاہیے تھے۔ آج ایک عام سے ایک آدمی کسی کو ہاسپٹل آپ لے جائیں تو اس کا آپریٹ آپ کے خاندان یا فیملی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ تو غنڈہ گردی ہے، یہ تو بدماشی ہے، یہ تو طاقت ہے۔ آپ اس طرح ملاقات بھی نہ کرنے دیں، آپ بدماشی کریں، آپ آپریٹ بھی کرا دیں، آپ وکلا کو بھی نہ ملنے دیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا پارلیمانی نظام ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی قانون ہے؟ آپ اس کو پارلیمان کہتے ہیں، آپ اس کو سیاست کہتے ہیں، آپ اس کو قانون کہتے ہیں؟ بیرمن صاحب جواب دے دیں اس بات کا، کیونکہ اگر حکومت کے مطابق اتنا ہی نارمل روٹین کا چیک اپ تھا اور اس میں کوئی اتنی پیچیدگیاں نہیں تھی، تو سر پھر تفصیلی اور شفاف میڈیکل رپورٹ عوام کے سامنے رکھنے میں ہچکچاہٹ کیسی؟ دیکھیے حکومت کے سامنے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے سامنے اتنا ایشو نہیں ہے کہ ایک مجرم کے روٹین کا چیک اپ ہو
اور مجرم جو اس کو سزا ہو چکی ہے وہ کیا مجرم کو پولو کے نہیں تو نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی. آپ بار بار جو یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کہ مجرم مجرم مجرم, کیا نواز شریف مجرم نہیں تھا؟ نواز شریف کو سزا نہیں ہوئی تھی؟ نواز شریف ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ گئے تھے؟ نواز شریف نے سگنیچر نہیں کیے تھے؟ کیا نواز شریف کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا نواز شریف کو ڈاکٹر چیک نہیں کرتے تھے؟ باری باری بات کریں آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ آپ بار بار پوائنٹیشن کر رہے ہیں مجرم مجرم مجرم. وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر کی آواز ہے عمران خان, پورے پاکستان کے ورکر کی آواز ہے. خانزادہ صاحب اپنی ٹرن پہ بات کیجیے گا کائنڈلی. بہرمن صاحب جی بہرمن صاحب. دیکھیے میں مجرم کو مجرم ہی کہوں گا. آپ عمران خان صاحب بولیں گے تو میں بات کروں گا, ورنہ نواز شریف بھی مجرم تھا پھر میں بولوں گا آپ کو. آپ سنیں, آپ پورے پاکستان کی عوام کی دل آزاری کر رہے ہیں. عمران خان کے خلاف بات کر کے لوز ٹاک کر کے آپ پورے پاکستان کے ورکروں کی دل آزاری کر رہے ہیں. آپ ایسا نہ کریں پلیز. برداشت کریں, سچ کو برداشت کریں. آپ مچھی ہے, چیخنے اور چلانے سے ٹاک شو نہیں چلتا ہے. میں مجرم کو مجرم ہی کہوں گا, وہ مجرم ہے. نواز شریف صاحب بھی مجرم تھے, ان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی, ان کو بھی ATC کورٹ سے عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھی. وہ ایگریمنٹ کر کے باہر چلے گئے تھے, 90 ملین وہ چلے گئے تھے, ان میں دم نہیں تھا جیل کاٹنے کا نواز شریف صاحب میں. وہ 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. بات نہیں ہو سکتی, کائنڈلی اپنی ٹرن پہ بات کیجیے. جی ویسے ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پلیز اپنا کامنٹ جو ہے سم اپ کیجیے گا بہرمن صاحب. جی بہرمن صاحب. دیکھیے ان کو یہی تو بدقسمتی ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر فرض کرے آج مجرم قید 104 جیل میں ہیں تو ان کے ایک چیئرمین ہے, ان کے ایک لیگل وے لے لیں اپنے. بہرمن صاحب اس سے آگے آ جائیے, بس مجھے پروگرام کی کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے, مجھے صرف اتنا جواب دے دیجئے کہ ایک نارمل روٹین کا چیک اپ تھا, آپ لوگوں نے میڈیکل رپورٹ اگر اس کو شفاف طریقے سے عوام کے سامنے لانے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے, صرف اس کا ایک شارٹ کامنٹ دے دیجئے, مجھے کلوز کرنا ہے. آج پیمز ہسپیٹل کے ڈاکٹر نے تو پوری قوم کو بتا دیا کہ وہ آیا, اس کے ہم نے چیک اپ کروا دی اور باعزت طریقے سے ہم نے اس کو جیل, اس نے کلیئرنس دے دی نا قوم کو. تو فیملی کنفارم کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ فیملی کنفارم کیوں نہیں کیا؟ ہاسپٹل کے رانا فیملی کنفارم کیوں نہیں کیا سر؟ اس لیے کہ یہ اتنا ایشو نہیں تھا, روٹین کا چیک اپ تھا, لیا ہاسپٹل میں اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے واپس جیل منتقل کیا, اس لیے کہ وہ ایک مجرم ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آج جو وضاحت مانگی ہے وہ وضاحت ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کروا دی. ٹھیک ہے سینیٹر بہرمن تنگی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. خانزادہ رضوان خانزادہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین دھرنے, آڈیوز, وضاحتیں اور پھر اس کے بعد نئی درخواستیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ نگہبان.